अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इन दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। 15 जून 2025 की डाक में मुझे एक यजीद के दिलदादा का एक ख़त मौसूल हुआ, जिसके अंदर वो मौसूफ़ 15 सवालात तहरीर कर रहे हैं यजीद की अफजलियत को साबित करने के लिए। उन्होंने मुझसे 15 सवालात पूछे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप मकतब तशय्यो और मकतब अहले सुन्नत जो यजीद के मुतअल्लिक़ राय कायम कर चुके हुए हैं वो राय गलत है। वो इस हवाले से इन 15 सवालात के ज़रिए उस बयानिए को, उस स्कूल ऑफ थॉट को, उस नैरेटिव को जो अहले तशय्यो और अहले सुन्नत यजीद इब्न मुआविया के मुतालिक सेट कर चुके हुए हैं, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो कि अपने ख़त के इख्तिताम के ऊपर वो कुछ बहुत जय्यद उलमा के नाम लेकर उनको चैलेंज करते हैं कि आप में अगर इस्तिताअत है तो आप इन 15 सवालात के जवाबात हमें तहरीर करें। तो मैं उन मौसूफ़ से जो कि मेरे जो कि इस ख़त के इख्तिताम के ऊपर इन्होंने टोटल 13 शख्सियात के नाम लिखे हैं और उन्होंने अपने सिग्नेचर भी नीचे किए हैं। वो कि मैं सिर्फ़ एक शख्सियत को जानता हूँ, बाकी शख्सियात मेरे लिए बिल्कुल मेरी उनसे आशनाई नहीं। तो मैं मुखातिब उन्हीं शख्सियत से हूँ जिनको मैं जानता हूँ कि मोहतरम, आपने सवालात किए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक अच्छी काविश की और हमें मौका दिया कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सवालात के जवाबात देते हुए अपने इस मौक़िफ़ को बहुत क्लियर कर सकूँगा। इख्तिताम में आप मकतब तशय्यो और मकतब अहले सुन्नत के जिन उलमा को चैलेंज कर रही हैं, तो मैं आपसे मुखातिब ये होता हूँ कि भैया आपको उनको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक अदना सा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं ही कोशिश करता हूँ आपको आपके इन सवालात का जवाब देने की। आपको इन सवालात के जवाब के लिए किसी जय्यद और नामवर आलिम दीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सवालात पढ़ कर उनके जवाबात आपको बयान करता हूँ। सबसे पहला सवाल आपने जो बयान किया कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले जिस पहले लश्कर की मग़फ़िरत की बशारत अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उस लश्कर का सिपह सालार कौन था? पहला लश्कर यजीद इब्न मुआविया के दौर में नहीं, बल्कि खलीफा सेवम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रवाना हुआ था, जब गालिबन यजीद अभी बहुत छोटा था या यजीद अभी पैदा ही नहीं हुआ था। अल-कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द 3 वाक़यात 34 हिजरी, फ़तहुल बुल्दान सफ़ा 151 एंड 152, तबाशुदा दारुल कुतुब अल इल्मिया, तारीख़ रुसल वल मलूक जिल्द 4 तहत उन्वान 34 और 35 हिजरी के हवादिस, अल-बिदाया वन निहाया, अल-मारूफ तारीख़ इब्न कसीर जिल्द 7 सफ़ा नंबर 151, मकतबा अल-मआरिफ रियाज़ सऊदी अरब तबाशुदा, तारीख़ खलीफा बिन खय्यात अल-कर्न सानी अल-हिजरी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 173, अल-मआरिफ इब्न कुतैबा वफ़ात 276 हिजरी, अल-रवेज़ अल-अनफ़ फ़ी शरह अस-सीरा नबविया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 244। ये आपके सामने जो मैंने मौक़िफ़ बयान किया, जो आपके लिए जवाब दिया है कि जो पहला लश्कर जिसने कुस्तुनतुनिया के ऊपर हमला किया था, उसकी क़यादत यजीद इब्न मुआविया के पास नहीं थी। इन कुतुब तवारीख़ व अहादीस के अंदर ये बयान किया गया है कि वो पहला लश्कर जिसने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था
वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में गया था, ना कि यजीद इब्न मुआविया के दौर में। और इस लश्कर के अंदर बहुत से जय्यद सहाबा इकराम, जिनमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल रहमान बिन खालिद बिन वलीद भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। दूसरा एतराज़, दूसरा सवाल जो आप करते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। बेशक कुतुब तवारीख़ में ये मौजूद है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल की नमाज जनाजा यजीद इब्न मुआविया ने पढ़ाई थी, मगर इससे यजीद का मुत्तकी व मोमिन कामिल होना कैसे लाजिम आ गया। नीज़ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात सानहा करबला से पहले हुई थी। आप जो यजीद इब्न मुआविया की फ़जीलत इस बात से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा यजीद इब्न मुआविया ने पढ़ाई थी, तो ये उनकी फ़जीलत है। तो भैया आप लोगों से एक सवाल मैं भी करता हूँ कि अगर ये फ़जीलत है उनकी, तो अपने वालिद गिरामी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा के वक्त यजीद कहाँ था। जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई तो यजीद तो उस वक्त दमिश्क में मौजूद नहीं था। उस वक्त वो शिकार खेलने गया हुआ था और नमाज जनाजा व तदफीन में मौजूद ही नहीं था। तो इस चीज़ को आप किस कैटेगरी में लेके जाएंगे। अगला एतराज़ जो किया जाता है कि हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शहीद होने से पहले अपने चचाज़ाद भाई किसको कहते हैं। तारीख़ी और मोतबर कुतब में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद इब्न मुआविया को अपना चचाज़ाद भाई या इब्न अम कहा हो, न शहादत से पहले न किसी और मौके पर। यह ज़ईफ़ या मन घड़त कौल है, जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ को कमज़ोर ज़ाहिर करना हो सकता है, जबकि हकीकत इसके टोटल बरअक्स है। यजीद इब्न मुआविया का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नस्बी रिश्तेदार नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी हाशिम से था, जबकि यजीद इब्न मुआविया का ताल्लुक़ बनी उमैया से था। दोनों का नसब कुसै बिन कुलाब पर जाकर मिलता है, जो कि कई नस्लें पीछे हैं। गोया इस बात पर बहस की जा सकती है कि क्या ये रिवायत भी दुरुस्त है या नहीं। इस लिहाज से ना वो सगे चचाज़ाद थे, न शरई तौर पर इब्न अम्मी कहना दुरुस्त है। गैर मुस्तनद ख़ती रवायात या बाज़ मुतअस्सब बयानियों में यह रिवायत घड़ी गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को अपना इब्न अम कहकर मुखातिब किया और सुलह की तरफ माइल हुए। ये बातें ना असनाद के लिहाज से मोतबर हैं, ना सियाक़ो सबाक़ से मुताबिकत रखती हैं, और ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ करबला के मुताबिक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत को रद्द करते हुए मदीना से मक्का और वहाँ से कूफा की तरफ हिजरत की। करबला में यजीदी लश्कर के सामने वाज़े अंदाज में फरमाया, मिसली ला युबायु मिसला, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। अत-तिबरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 357। ये अल्फाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मौक़िफ़ को ज़ाहिर करते हैं कि न सिर्फ यजीद को वो मुस्तरद करते थे, बल्कि उसे कोई दीनी, अखलाकी या रिश्तेदारी की बुनियाद पर अहमियत नहीं देते थे। अगर कहा है तो ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं, आपके मौक़िफ़ को मान लेते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद इब्न मुआविया को इब्न अम कहा था, तो ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक है। मगर तुफ़ है यजीद पे कि उसने इस इखलाक हसना का कत्ल से जवाब दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में किसके बारे में कहा था कि मुझे अमीरुल मोमिनीन के पास जाने दो, मैं उसके हाथ में अपना हाथ दे दूँगा। ये बात
امام حسین علیہ السلام سے منسوب کرنا تاریخی، حدیثی اور عقلی ہر لحاظ سے غلط اور جھوٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی یزید کی بیعت کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کربلا میں نہ اس سے پہلے۔ یہ روایت یا تو تحریف شدہ ہے یا سیاست زدہ پروپیگنڈے کے طور پر بعد میں ایجاد کی گئی ہے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے انقلابی موقف کو نرم یا صلح جو دکھایا جا سکے۔ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے بار بار یزید کی حکومت کو باطل قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں نہ تو فساد کے لیے نکلا ہوں نہ فخر کے لیے، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کچھ متعصب مورخین، خاص طور پر بعض عباسی دور یا اموی ہمدرد مورخین نے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، دعونی اذهب الی یزید و اضع یدی فی یدی، مجھے جانے دو کہ میں یزید کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لوں۔ مگر یہ روایت ضعیف الاسناد ہے، کسی سقہ راوی سے مروی نہیں اور نہ ہی اہل سنت کی کسی معتبر کتب میں یہ محفوظ ہے، نہ اہل تشیع کی کتب میں اس کا کوئی وجود ہے، بلکہ تاریخ طبری جیسی کتب میں بھی اس بات کی تردید کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام نے کبھی بیعت کا اشارہ دیا۔ بعض مورخین نے عمر ابن سعد کے ساتھ یہ جملہ منسوب کیا، اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے پاس جانے پر راضی ہو جائیں تو میں اسے جانے دوں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لا واللہ لا اعطیکم بیدہ اعطاء الذلیل ولا اقر اقرارا العبید، خدا کی قسم میں تمہیں ذلت کی طرح اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، غلاموں کی طرح اطاعت نہیں کروں گا۔ تاریخ طبری جلد 5۔ چھٹا اعتراض، شہدائے کربلا کا پہلا سوگ کس کے گھر میں منایا گیا؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں، کیا واقعاً یزید کے گھر یا دربار میں شہدائے کربلا پر کوئی ماتم یا سوگ ہوا؟ اگر ہوا تو کس نوعیت کا تھا؟ اور کیا اسے پہلا سوگ قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کچھ تاریخی روایات کے مطابق یزید کے محل میں شہدائے کربلا پر اہل بیت علیہم السلام کی موجودگی میں ایک مجلس عزا جیسا ماحول پیدا ہوا تھا، لیکن یہ پہلا سوگ یا رسمی عزا نہیں تھا، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اسیران اہل بیت علیہم السلام کی فریاد و مرثیہ گوئی کا فطری اظہار تھا۔ یزید نے رسمی طور پر نہ سوگ منایا، نہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ہمدردی کا کوئی مخلصانہ مظاہرہ کیا۔ اس کے رویے میں تضاد اور سیاسی مصلحتیں شامل تھیں۔ یزید نے جب اہل بیت اطہار علیہم السلام کو شام لایا اور دربار میں پیش کیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر افراد نے شہداء کی مصیبت کا ذکر کیا، جس پر شام کی کچھ خواتین رونے لگیں۔ فبکت النساء وارتفعت الاصوات وبکی یزید، تاریخ کامل جلد 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں روئیں، آوازیں بلند ہو گئیں اور یزید نے بھی رونے کی ظاہری کوشش کی۔ یہ ایک اظہاری ماتم تھا، نہ کہ سچا سوگ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ جب یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی مصیبت بیان کی تو یزید کے اہل خانہ خصوصاً خواتین رونے لگیں۔ الارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب میں یہ بیان کیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر دربار میں لایا گیا تو اہل بیت نبوت نے بیان کیا اور یزید کے دربار میں ماتم کی فضا بن گئی۔ کچھ کنیزیں اور خواتین گریہ کرنے لگیں۔ اللہوف صفحہ نمبر 138۔ کیا یہ پہلا سوگ تھا؟ نہیں، پہلا حقیقی سوگ اور ماتم مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کیا۔ اہل بیت نے ہر منزل پر گریہ و عزاداری کی، شام ہو یا کوفہ۔ مدینہ میں واپسی پر کئی دنوں تک باضابطہ عزا و ماتم منایا گیا، جو پہلا حقیقی اجتماعی سوگ مانا جاتا ہے۔ شام کے عوام امام حسین علیہ السلام کو باغی سمجھتے تھے۔ یزید نے اہل بیت کے خطبات کے بعد بیانیہ بدلا۔ کچھ روایات میں یزید امام حسین علیہ السلام کے قتل پر نادم ظاہر ہوا، مگر حقیقت میں یہ سیاسی چال تھی، تاکہ بغاوت نہ پھیل سکے۔ کہ باقیات کربلا کی پہلی مہمان نوازی کس نے کی؟ کیا وہ یزید نہیں تھا؟ جی بالکل نہیں۔ یزید کی جانب سے جو کچھ مہمان نوازی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ایک سیاسی چال تھی، نہ کہ خالص دینی یا انسانی ہمدردی پر مبنی عمل۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو شام میں یزید کے دربار میں زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ پہلی حقیقی مہمان نوازی تو شام کی عام عورتوں، کنیزوں یا بعض نصرانی خاندان کے لوگوں نے کی، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ہمدردی کی۔ بعض روایات کے مطابق یزید نے دربار شام میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کو چند دن کے لیے ایک علیحدہ مکان دیا۔ کچھ دنوں بعد زنجیریں کھلوائیں، خواتین کے لیے پردہ اور ضروریات مہیا کی۔ الکامل فی التاریخ، یہ روایت طبری اور اللحوف میں بھی بیان کی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خطبات سے شام کے عوام ہل چکی تھی۔ یزید کو سیاسی نقصان کا خدشہ تھا، لہٰذا اس نے مہمان نوازی کی نیت خیر خواہی کی نہیں کی، بلکہ حکمت عملی صرف ڈیمیج کنٹرول کی تھی۔ کچھ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ شام میں لایا جا رہا تھا تو ایک نصرانی راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی توقیر کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 218۔ کچھ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ شام میں لایا جا رہا تھا، ایک راہب نے اپنے کلیسے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بہت زیادہ توقیر کی۔ شام میں بازار یا قید خانے کے باہر کچھ شامی عورتوں نے چھت سے پانی پھینکا یا کچھ عورتوں نے چادریں فراہم کی۔ ایک نصرانی عورت نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے چادر بھیجی۔ مقتل الحسین، ابو مخنف اور ناسخ التواریخ میں یہ روایات موجود ہیں۔ یہ تمام افراد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے ہمدرد تھے، نہ کہ یزید کے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں فرمایا، یا یزیدو ما ظنک برسول اللہ لو رآنا بہذا الحال۔ اے یزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو کیا تمہارے بارے میں ان کا کیا گمان ہوتا؟ اللحوف صفحہ نمبر 138۔ یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ آٹھویں سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ کربلا میں زندہ بچ جانے والے افراد کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس مدینہ کس نے بھجوایا؟ کیا یہ عمل یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا؟ یزید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس مدینہ نہیں بھیجا۔ یہ دعویٰ مبالغہ آمیز اور سیاسی بیانیے پر مبنی ہے۔ کچھ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ یزید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مدینہ جانے کی اجازت دی، لیکن یہ عوامی دباؤ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خطبات اور سیاسی حالات کی وجہ سے مجبوراً کیا گیا، نہ کہ خیر خواہی یا محبت میں۔ الطبری جلد 5۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات نے شامی عوام کے دل ہلا دیے اور عوام نے یزید کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ تب یزید نے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے لو کان بینکم و بین ابن بنت رسول اللہ قرابۃ وفعلتم بہ ھذا،
اگر تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے کوئی رشتہ ہوتا تم ایسا سلوک نہ کرتے۔ یہ بات خود یزید کے ظلم پر پردہ ڈالنے کی کوشش۔ یزید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چند دن قید رکھنے کے بعد ایک شامی محافظ کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رہائی کے وقت اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھے۔ ہمیں کھلے راستے سے نہ لے جایا جائے، ہمیں عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے، قافلے کو مرد محافظ نہ دیکھیں۔ ان شرائط پر یزید نے صرف سیاسی دباؤ کے تحت اجازت دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یزید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چند ظاہری تحائف دیے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ رد کر دیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا آترید ان تؤتینا ما اخذت منا، تم ہمیں وہ دینا چاہتا ہے جو تم نے ہم سے چھینا۔ یہ واضح انکار تھا۔ یہ بات بعض متعصب راویوں یا بعد کے مورخین نے گھڑی تاکہ یزید کی شخصیت کو بہتر بنا کر پیش کیا جا سکے۔ عباسی یا اموی دور میں کربلا کے سانحے کو نرم کر کے دکھایا جائے۔ مثلا ابن کثیر جو اموی مائل مورخ تھے بعض مقامات پر یزید کے حق میں نرم رویہ دکھاتے ہیں، مگر باقی کتب اس کو رد کرتی ہیں۔ نویں سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ دمشق کی مسجد میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبے کی اجازت کس نے دی تھی؟ جی ہاں، بظاہر خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی موجودگی میں دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یزید نے اجازت دی، لیکن یہ اجازت نہیں بلکہ تقدیر الہی اور امام کا جلال، خطابت اور حجت تھی جو یزید روک نہ سکا۔ یزید اگر چاہتا تو زبان بند کروا دیتا، لیکن جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خطبات نے عوام کے دلوں کو بدلنا شروع کیا تو وہ سیاسی طور پر مجبور ہو گئے۔ کتب مقاتل و تواریخ میں ذکر آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت مانگی۔ یزید پہلے جھجکا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام بولے تو حق سامنے آ جائے گا، مگر شام کے درباریوں نے سمجھا کہ شاید امام زین العابدین علیہ السلام ندامت کا اظہار کریں گے۔ یزید نے سیاسی فائدے کی نیت سے امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبے کی اجازت دی۔ الاحتجاج الطبرسی بہار الانوار جلد 45 اور اللحوف میں یہ بیان کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ شروع کیا، مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں میں ہمیں برتری دی گئی۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ یہاں تک کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول خدا حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام لینا شروع کیا تو پورا دربار لرز اٹھا، لوگ رونے لگے اور آوازیں بلند ہوئیں۔ بہار الانوار جلد 45۔ یا یزید ھذا جدی ام جدک فإن زعمت انہ جدک فقد کذبت وإن قلت انہ جدی فلما قتلت عطرۃ، اے یزید یہ میرے نانا ہے یا تمہارے؟ اگر کہتے ہو تمہارے تو تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر مانتے ہو کہ میرے نانا ہے تو ان کی اولاد کو کیوں قتل کیا گیا؟ یہ جواب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت دیا جب یزید ابن معاویہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے مؤذنوں کو کھڑا کر کے اذان دینے کے لیے کہا۔ 10ویں سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو ولی عہد بنانے کا مشورہ دیا؟
یزید کے بنانے کا دیا تھا، بے شک ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کرنے میں یہ صحابہ بھی ملوث تھے؟ کیا یہ مشورہ سب نے قبول کیا؟ ہرگز نہیں۔ یزید کی ولی عہدی کے اعلان کے بعد صحابہ میں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیعت سے انکار کر دیا اور اس نظام ملوکیت کو چیلنج کیا۔ تاریخ طبری، ابن اسیر اور ابن سعد کے اندر بیان ہے۔ 11ویں اعتراض میں کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز کس نے کیا؟ کیا یہ یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا؟ جی بالکل نہیں۔ غلاف کعبہ جسے کسوہ کہا جاتا ہے، چڑھانے کا آغاز یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا، بلکہ یہ روایات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اسلام میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر غلاف کعبہ چڑھایا۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام یا کچھ روایات کے مطابق حضرت عدنان نے غلاف کعبہ چڑھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بہت سی معتبر روایات میں بیان کیا جاتا ہے قصی بن کلاب کے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، نے غلاف کعبہ کو باقاعدہ بنانے کی رسم کو ایجاد کیا۔ ہر سال یا حج کے موقع پر غلاف بدلنے کا اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ 8 ہجری کے بعد یمنی کپڑے جسے قباتی کہا جاتا ہے کا غلاف خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا۔ سیرت ابن حشام البدایہ والنہایہ میں یہ بیان کیا گیا۔ اپنے ادوار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی غلاف کعبہ کے اہتمام کو جاری رکھا۔ یزید کے دور حکومت میں 60 سے 34 ہجری کعبہ کو آگ لگ گئی جب عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور یزیدی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ اسی حملے میں کعبہ کو آگ لگی اور غلاف کعبہ جل گیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 238 and 240۔ تو بھیا کیسے ممکن ہے کہ جو کعبہ کو جلانے کے در پہ ہو وہ خلاف کعبہ کی رسم کیسے ایجاد کریں گے؟ بارہویں اعتراض کے اندر، 12ویں سوال کے اندر وہ کہتے کہ عبداللہ بن عمر نے کس خلیفہ کے متعلق کہا تھا کہ ہم نے اس کی بیعت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ کی؟ عبداللہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی تھی، اور جب یزید خلیفہ بنا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، ہم اس کی بیعت توڑنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بیعت دباؤ اور فتنے سے بچنے کے لیے کی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کے کردار پر کبھی اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر نے پہلے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب فتنہ اور قتل و غارت کا خطرہ بڑھا تو انہوں نے بیعت کر لی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ان نافع ان عبداللہ ابن عمر قال نؤتی بیعتنا للہ ورسولہ وانہ لیس فی اعناقہ بیعت لأحد، یعنی ہم اپنی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کرتے ہیں اور کسی فاسق یا ظالم کے لیے ہم پر بیعت لازم نہیں۔ ابن طبقات ابن سعد کے اندر اور تاریخ کامل کے اندر میں روایات موجود ہیں کہ وَنَّ فِي أَعْنَاقِهِمْ بَيْعَةٌ لِيَزِيدَ وَلَنْ يَنْقُضَ بَيْعَتَنَا فَأَنَّهُ لِلَّهِ، ہمارے گلے میں یزید کی بیعت ہے اور ہم اس بیعت کو نہیں توڑیں گے کیونکہ ہم نے یہ اللہ کے لیے کی۔ یہ قول سیاسی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے کہا گیا، نہ کہ دین کے اعمال کو دینی طور پر جائز سمجھتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے راضی تھے اور اس بیعت پر قائم رہے؟ جی نہیں۔
جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی افسوس میں مبتلا ہوئے اور فرمایا کربلا کا واقعہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پر اللہ ضرور حساب دے گا۔ طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ یہ روایت موجود ہے۔ تیرواں سوال، برادر حسین ابن علی حضرت محمد بن علی المرتضی المعروف حضرت محمد حنفیہ نے کس خلیفہ کو پابند صوم و صلاۃ اور نیک کہا؟ کیا وہ یزید ابن معاویہ نہیں؟ جی ہاں، بعض تاریخی روایات میں آیا ہے کہ امام جناب محمد بن حنفیہ نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اس میں کفر یا فسق نہیں دیکھا، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور خیر کامل، لیکن یہ روایات سیاق و سباق، سند اور عقلی اعتبار سے مشتبہ ہے، ضعیف اور سیاسی دباؤ کے ماحول میں بیان کی گئی لگتی ہیں۔ روایات یہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ قول ابن عساکر البدایہ والنہایہ، ابن کثیر اور تاریخ طبری وغیرہ میں سے بعض الفاظ کے ساتھ منقول ہیں۔ ما رأیت منہ ما تذکرون قد حضرنی فرأیتہ معذبا علی الصلاۃ محبا للخیر، میں نے اس یزید میں وہ باتیں نہیں دیکھیں جو تم لوگ کہتے ہو، اور وہ میرے پاس رہا، نماز کا پابند تھا، خیر کا طلبگار تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کا تجزیہ ضروری ہے۔ سند کے اعتبار سے دا چین آف نریشن میں ضعیف ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے اکثر ضعیف یا مجہول راوی ہیں۔ یہ روایت محدثین کے ہاں متواتر یا صحاح میں نہیں آتی، سیاق و سباق میں سیاست ہے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کر چکے تھے۔ محمد بن حنفیہ نے مدینہ میں قیام کیا اور سیاسی طور پر غیر جانبدار موقف اختیار کیا۔ وہ خود کربلا نہیں گئے اور بعض روایات کے مطابق اہل مدینہ کو یزید کی بیعت سے روکنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اہل بیت کا عمومی موقف یزید کے خلاف تھا۔ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، عبداللہ ابن زبیر نے یزید کو فاسق، ظالم اور دین دشمن کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں جان دی؟ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دربار شام میں یزید کو کیوں للکارا؟ یزید فوج نے مدینہ اور مکہ پر کیوں حملہ کیا؟ واقعہ ہرہ، مدینہ کی تباہی کس کے حکم سے ہوئی؟ یہ تمام واقعات یزید کے فسق و فجور کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا موقف واضح تھا۔ چودواں اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس خلیفہ کے متعلق چودھویں سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے کس خلیفہ کے متعلق صلی اللہ امیر المومنین وحسن الجزا کے الفاظ کہے تھے؟ نہیں، تاریخی، حدیثی اور عقلی اعتبار سے ایسی کوئی صحیح، معتبر، مستند روایت موجود نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بارے میں یہ دعائیہ الفاظ فرمائے ہیں، صلی اللہ علی امیر المؤمنین وحسن الجزا۔ یہ منسوب قول بے بنیاد، کھڑی ہوئی یا کم از کم شدید مشتبہ روایات۔ یزید کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل موقف کیا تھا؟ مستند تاریخی کتب کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ دربار شام میں واضح بیان کیا جاتا ہے کہ ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع، پھر فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی انبئوا بحسبی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا نسب جوڑا اور یزید کو لاجواب کر دیا۔ بہار الانوار جلد 45 اور اللحوف میں یہ بیان ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو امیر المومنین تسلیم نہیں کیا، بلکہ ظالم اور قاتل اہل بیت اطہار علیہ السلام پر خطبہ دیا۔ یزید کے دربار میں جب مؤذن
امام زین العابدین علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے کھڑا ہوا تو مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا یا یزیدو محمد ھذا جدی ام جدک فإن زعمت انه جدک فقد کذبت وإن قلت انه جدی فلما قتلته اطرتی. مولا فرماتے ہیں یہ الفاظ واضح الزام اور انکار خلافت بیعت یزید کا اظہار کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قید، کوفہ و شام میں اہل بیت اطہار کی توہین، یزید کی فوج کا مدینہ پر حملہ، ان سب واقعات کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید کے لیے دعا کرنا یا اسے امیر المومنین کہنا عقلاً نقلاً اور اخلاقاً ناممکن ہے. یہ قول کہاں سے آیا؟ یہ بات بعض متعصب یا عموی ہم نوا مورخین یا بات کے گھڑے گئے بیانیوں میں داخل کی گئی ہو سکتی ہیں. یہ روایات یزید کے کردار کو بہتر دکھایا جا سکے، اہل بیت کے مظلوم موقف کو کمزور کیا جا سکے، لیکن یہ بات تاریخی طور پر رد شدہ ہے. بعض تاریخی روایات کے مطابق سیدنا علی بن حسین علیہ السلام نے یہ قول عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد از خلافت بنی امیہ کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وجزاء الاسلام وانی خیر الجزاء. اللہ عمر بن عبدالعزیز پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسلام اور میری طرف سے انہیں بہترین جزا دے. یہ قول اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کی بنیاد پر محفوظ روایات میں آتا ہے. سیر اعلام النبلہ جلد 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا انی ما رأیت احدا بعد رسول اللہ اشبہ باعمال النبی من عمر ابن عبدالعزیز. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز کے عمل کو سراہا. اہل بیت اطہار علیہم السلام اور بنو امیہ کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے اہل بیت اطہار پر سب و شتم بند کروایا اور فدق کی زمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کو واپس کی. اور تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جزا اللہ عنا خیر الجزا فلم نر بعد رسول اللہ رجل ارفق بنا بنہ. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز واحد اموی خلیفہ تھے جنہوں نے ممبر پر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم بند کروایا، اہل بیت اطہار کے حقوق واپس کیے، فدق باغ آل فاطمہ سلام اللہ علیہ کو واپس فرمایا، بنو امیہ کی جابرانہ روایات کو منسوخ کیا. اس لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انہیں دعائیں دی اور تعریف کی. پندرواں اعتراض، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کس خلیفہ کی طرف سے گورنر تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر کو تو گورنر کوفہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا اور یزید نے انہیں معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا. یزیدیوں کو یہ سوال کرتے خود شرم آنی چاہیے. سولہواں اعتراض، 16واں سوال، عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی کس خلیفہ کی بیوی تھی؟ کیا وہ یزید ابن معاویہ کی بیوی نہیں تھی؟ جی ہاں، بعض روایات تاریخی کے مطابق حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم یزید بن معاویہ کے نکاح میں تھی، لیکن یہ بات قطعی اور متفق علیہ نہیں ہے. متعدد روایات اس کی تائید بھی کرتی ہیں اور بہت ساری روایات اس کو رد بھی کرتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کون تھے؟ جلیل القدر صحابی رسول حضرت جعفر طیار کے بیٹے، حضرت علی علیہ السلام کے داماد، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے قریبی تعلق رکھنے والے. ان کا نام ام کلثوم بیان کیا گیا ہے. بعض کتب میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے ان سے نکاح کیا. کچھ روایات کے مطابق نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی یا نکاح ٹوٹ گیا. جو روایات اس کی تائید کرتی ہیں وہ الاستیاب میں بیان کیا ہے کہ ذکر ہے کہ یزید نے ام کلثوم
बिनते अब्दुल्ला बिन जाफ़र से निकाह किया। अल-मारिफ इब्न कुतैबा में भी इसमें भी ज़िक्र है कि यजीद की बीवियों में इसका नाम उम्मे कलसूम बिनते अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार बयान हुआ। जबकि तबरी, इब्न असीर और इब्न साद इनके तो कुतुब के अंदर यजीद की बीवियों का जिक्र तफसील से नहीं मिलता, और इन कुतुब में कहीं भी जनाब उम्मे कलसूम का नाम जिक्र नहीं किया गया। बाज़ शिया माखुज़ में यह नुक्ता रद्द किया गया कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का फ़र्द यजीद, कोई भी फ़र्द यजीद जैसे शख्स से मुंसलिक नहीं था। सत्रहवां एतराज़ जो बयान किया जाता है, सवाल 3 साल 51, 52 और 53 हिजरी में अमीर हज कौन था? जी हाँ, मुतअद्दिद तारीख़ी रवायात के मुताबिक 51, 52 और 53 हिजरी में यजीद बिन मुआविया अमीरुल हज मुकर्रर किया गया था। ये तकर्रुरी उसके वालिद जनाब मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर हुई थी, लेकिन यजीद का अमीरुल हज मुकर्रर होना दीनी फजीलत नहीं कहलाता, बल्कि यह महज सियासी व इंतज़ामी मनसब था जो अक्सर वक्त के वली अहद, गवर्नर या दीगर हुकूमती नुमाइंदों को दिया जाता था। इब्न असीर के अंदर बयान किया जाता है कि फ़ी सनत 51 अमरा मुआविया इब्न यजीद अलाल हज, 51 हिजरी में मुआविया ने अपने बेटे यजीद को हज अमीर मुकर्रर किया। यही बात 52 और 53 हिजरी के लिए भी थी, और इसी तरीके से दीगर किताबों के अंदर बयान किया जाता है। क्या अमीरुल हज होना फजीलत की बात है? अमीरुल हज एक इंतज़ामी व हुकूमती ज़िम्मेदारी होती थी। इसका तकवा, इल्म या दयानत से कोई लाजिम ताल्लुक़ नहीं था। कई बार फासिक हुक्मरान या गैर सालेह लोग भी अमीरुल हज मुकर्रर हुए। हज्जाज बिन यूसुफ जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का कातिल था, वो भी अमीरुल हज रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के कातिलों के हाथों भी ये मनसिब रहा। लिहाजा यजीद को अमीरुल हज मुकर्रर किए जाने का कोई शरई या दीनी फजीलत होना साबित नहीं। आपने जितने भी सवालात रखे, मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनके जवाबात तहरीर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये जवाबात पसंद आए होंगे। मैंने तहजीब के दायरे में रहते हुए आपको बहुत इल्मी अंदाज में जवाबात देने की कोशिश की है, क्योंकि तौहीन हमारे असलाफ ने हमें नहीं सिखाई। आपने को जो कि अपने ख़त के अंदर 4 सतूर के अंदर आपने कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो आपकी शख्सियत को ज़ेब नहीं देते। मैं अगर आपके उन सवालात का जवाब उसी टोन में, उसी लहजे में देने की कोशिश करता, तो ये हमारे असलाफ हमें इस बात का दर्स नहीं देते। हमारे असलाफ ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए इल्मी बात करने की ताकीद की। उम्मीद करता हूँ कि मैं आज की इस वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी, और बहुत सारे ऐसे एतराज़ात जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर यजीद के हक़ में बयान किए जाते हैं, उम्मीद कभी है कि आपको उनको दंदान शिकन जवाब देने के लिए आपके पास कुछ मवाद मैंने मुहैया आज की वीडियो में किया। आप लोगों से अहबाब से गुजारिश है कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिए। और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी राय, इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय आज कमेंट्स में लाजमी बयान कीजिए। वस्सलाम।